नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे दाया सिस्टर के स्पेशल सेशन में आप सबको खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नीड ऑफ द आवर है, और आप देखें कि अ, हम सब सेहत से मुतल्लिक जब बात करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में अहमियत देते हैं इस चीज़ को कि हमारे लिए सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसकी होलिस्टिक अप्रोच यानी कि एज़ अ होल हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना, यानी कि जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, साइकोलॉजिकली, मेंटली और सोशली। तो उस के लिए हम एक कवी मोमिन बनने पर कैसे आमादा हो सकते हैं अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसकी फ़िक्र करें। तो ये आज हमारा सेशन है। हमारे सेशन का नाम है स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एक कवि मोमिन। और आज हम इंशाल्लाह इसमें, ये हमारा सेशन 2 हिस्सों में जाएगा। आज इसका पहला हिस्सा है और नेक्स्ट वीक हम इसका सेकंड हाफ में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है और इसमें हमारे चूँकि बहुत से सेहत के मसाइल हैं। आज भी मैं मेरे ससुर अस्पताल में एडमिट है और मैं अस्पताल में उनको देखने गई, और आप देखिए कि मैंने कितने मरीज़ों को देखा, और मैंने आज ये नियत और इरादा किया कि अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। शुगर, चीनी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाना, अपनी नींद का ख़्याल रखना। क्योंकि एक कवी मोमिन जो कि बहुत ही इबादत गुज़ार हो सकता है अच्छी सेहत की वजह से, लोगों के लिए बेहतरी और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दीन का काम बहुत ही एनर्जेटिक होकर पूरी मोटिवेशन के साथ कर सकता है जब उसकी सेहत ठीक होगी। ना सिर्फ़ जिस्मानी बल्कि रूहानी, फ़िज़िकली वो फ़िट हो, मेंटली वो स्टेबल हो, स्पिरिचुअली वो एक्टिव हो। तो आप देखें कि फिर उसका वो काम नज़र भी आएगा ना, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वो अपने लिए सदका जारिया छोड़ के जाएगा, वो लोगों की दुआएँ लेगा, वो बहुत सी चीज़ों में आगे निकल सकता है अगर वो अपनी सेहत का ख़्याल रखे। तो आप देखें कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको अब आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अपनी एक टाइम टेबल बनाएँगे, अपने लिए एक लम्हा फ़िक्रिया करेंगे ताकि हम अपनी सेहत पर फ़ोकस कर सकें। क्योंकि मेजॉरिटी केस में मैंने देखा है कि हम अपनी सेहत का ख़्याल नहीं करते, हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। हम में से मेजॉरिटी हाउसवाइफ्स हैं, बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस की हैं, लेकिन अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं है, लेट सो रहे हैं, खाने में जी हेल्दी डाइट नहीं है, फ्राइड आइटम, और टाइम पे नहीं खाना, टाइम पे नहीं सोना, कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, बैठे रहना, और बहुत सी और प्रॉब्लम्स जो हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जिसके लिए हम अपने सेहत का ख़्याल नहीं रखते और हमारी सेहत दिन-ब-दिन डाउन हो रही है। तो इस पे आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हमारी नियतों को अपने लिए खालिस कर ले। आज के सेशन में हम जो भी सीखें, उसमें अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, एक हदीस का मफ़हूम है, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ व फ़ी कुल्ली खैर। कि एक कवि मोमिन, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जो एक हेल्दी मोमिन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कवि, इज़ बेटर एंड डियरर टू अल्लाह। एक वो बेहतर होता है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब होता है। किससे? एक ज़ईफ़ मोमिन से। लेकिन आप देखें दोनों में अल्लाह ताला ने खैर रखी है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, मुस्लिम की हदीस है 6774, कि जो मोमिन कवि मोमिन है वो बेहतर है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है उस मोमिन से जो कि कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। अच्छा, मैं चाहूँगी आप सबको एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन आपके लिए रखूँगी कि अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से लेके 5 तक अपने आप को रेट करें, यानी कि रेटिंग में डालें कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मोमिन हूँ या एक कमज़ोर-सी जो है ना बंदी हूँ, यानी कि फिज़िकल और मेंटली हर होलिस्टिक अप्रोच हमने रखनी है, यानी कि सारी चीज़ों को लेके चलना है। जिसमें 1 जो है ना वो कम लेवल है और 5 बहुत अच्छा लेवल है। तो आप अपने आप को रेट करें। अपनी चैट बॉक्स में लिखें कि मैं कितनी हेल्दी हूँ। जैसे मैं अपने आप को लिखती हूँ कि मैं 4 पे अपने आप को लेकर आती हूँ, ठीक है? 5 जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं चाहूँगी सब मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, फ़ौरन लिखें ताकि मुझे पता चले। जी, आयशा यूनुस ने लिखा है 3, राबिया ने लिखा है 3, कशफ वेरी गुड, समीना, अच्छा समीना सेहत का ख़्याल रखो बहन। रुमैसा ने भी 2 लिखा है,
ٹھیک ہے. 5 جو ہے وہ بہت ہیلدی ہے. کشف نے لکھا ہے 3, مناہل نے لکھا ہے 2, عائشہ یونس نے 3. اچھا اور ٹیکنو پتہ نہیں کون ہے. اوکے. اور ہمارے ساتھ جویریہ ہے. ویری گڈ. کلثوم ویری گڈ, آپ کی اچھی ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ام عائشہ ویری گڈ, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صحت میں برکت دے. نوشین نے لکھا ہے 2. اوکے, میجورٹی 2 اور 3 ہیں, یعنی کہ ایوریج ہے آپ کی ہیلتھ. اوکے اوکے. سالیہ نے 1 لکھا ہے. سالیہ کو کھاؤ پیو, صحت کا خیال رکھو. نمرا 4. اوکے. اچھا, یہ اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے اس لیکچر کی اور اس میں آپ نے کتنا کچھ سیکھنا ہے. اچھا, عفت مصباح نے بھی 2 لکھا ہے. اوکے. اچھا چلیں, اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے اور اللہ کے نزدیک ہونا ہے, اپنی عبادات میں بہتر کر کے, اپنی روحانی کیفیت کو اچھا کر کے, نیکیاں کما کے, فزیکلی بہت اچھا رکھ کے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. آج کے سیشن میں ہم ڈائمینشن آف ہیلتھ میں بہت سے فیکٹرز کو دیکھیں گے, جس میں ہم جو ہولسٹک اپروچ ہے, ہولسٹک کا میننگ تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو سیشن کا بہت اچھا سمجھ آئے. ہولسٹک جو ہے نا گریک ورڈ, اس کا مطلب ہول, یعنی کہ پورے طور پر بڑی پکچر کیا ہے صحت کی, کہ صرف صحت فزیکل نہیں ہے جو میں دیکھ رہی ہوں, اچھا میں اسمارٹ ہوں, دیکھنے میں گوری چٹی ہوں, دیکھنے میں جو ہے نا آنکھوں میں ہلکے نہیں ہیں, پیلی آنکھیں نہیں ہیں, لاغر نہیں ہوں. اچھا یہ ایک فزیکل ہیلتھ ہے, یعنی کہ فزیکلی. لیکن یہ آپ کی ہیلتھ کمپلیٹ نہیں ہے. ہیلتھ کمپلیٹ ہوتی ہے جب آپ فزیکل ساتھ اسپرچل, سوشل, ایموشنل, انٹلیکچوئل, ان سارے ایریاز کو کور کریں. یہ ہولسٹک اپروچ ہے, یعنی کہ ایز اے ہول اپنی ہیلتھ پر فوکس کریں. تو اسٹرانگ بلیور شوڈ بی ہولسٹیکلی ہیلدی. تو ایک جو اسٹرانگ بلیور ہوتا ہے نا وہ ہولسٹیکلی ہیلدی ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو WHO کی ڈیفینیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں کہ ہولسٹک ہیلتھ ہے کیا, کہ فزیکلی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ فزیکلی کون ایکٹیو ہے, اگر ہم پہلے ایریا کو کور کریں کہ جو شخص ایبلٹی ٹو کیری آؤٹ ڈیلی ٹاسک ایکٹیولی, کہ میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, میں نے کھانا بنانا ہے, میں نے اپنا تھوڑی بہت صفائی کرنی ہے, میں نے گروسری بھی کرنی ہے, آج کے جو میرے ٹاسک ہیں, اگر وہ میں نے سارے ٹاسک آرام سے کر لیتی ہوں, اس کا مطلب ہے فزیکلی فٹ ہوں. ٹھیک ہے, 4 یا 5 اسکیل پہ میرا جو ہے نا وہ آتا ہے فزیکل ہیلتھ کے لحاظ سے. اس کا مطلب فزیکلی ایکٹیو ہیں, ہیلدی ہیں. اب دیکھیں میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو 60+ ہیں, لیکن ان کی باڈی فزیکلی وہ 20 22 25 یا میکسیمم 30 ایج کے عورتوں کی طرح کام کر رہی ہیں, 65 ایئرز یا 70 ایئرز کی ایج میں. کیا وجہ ہے, کیا سیکرٹ ہے؟ سیکرٹ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے, نہ صرف جسمانی طور پر, روحانی طور پر, مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی, ہر لحاظ سے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے. پچھلا جو سیشن تھا اس میں بھی ہم نے سیلف کیئر پہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہو, اور سیلف کیئر میں ہم نے کچھ چیزیں کور کی تھیں, جس میں فزیکل کو آپ کی کچھ چیزیں ریوائز ہو جائیں گی, اور ہولسٹک میں جو ایک فزیکل کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیں ایک مینٹل ہیلتھ ہے. مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ اٹس ابیلٹی ٹو مینیج اسٹریس, میک ڈیسیژنس اینڈ ایکسپریس ایموشنس اپروپریٹلی. یعنی کہ مینٹلی آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکیں, کہ آج ہمارا جو آدھا سیشن ہے یعنی فرسٹ ہاف میں ہم کوشش کریں گے ہم اسٹریس تک جائیں, کیونکہ یہ بہت فزیکل میں بہت سی چیزیں آپ کو اپنے لیے ٹپس بھی ملیں گی اور آپ کو گائیڈ لائنس بھی ملیں گی, اور مینٹل میں بھی, کیونکہ میں نے دیکھا ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے جی مینٹلی میرے اسٹریس ہے, میں مینٹلی ڈپریشن میں ہوں, میرا دماغ کام نہیں کرتا, مجھے ایموشنز پہ کنٹرول حاصل نہیں ہے, میں ایسے سے آگے سے کسی کو بول دیتی ہوں, سنا دیتی ہوں, اگلا جو ہے نا وہ میری باؤنڈریز کراس کر کے آ جاتا ہے, اگلا جو ہے مجھے رسپیکٹ نہیں دیتا. تو ہم مینٹلی کیسے اسٹیبل ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تھرڈ آپ دیکھیں سوشل, نیکسٹ کہ ابیلٹی ٹو انٹریکٹ سکسیسفلی وتھ پیپل. اس پہ بھی ڈاکٹر روبینہ کا آپ کے ساتھ ایک سیشن تھا سوشل ہیلتھ پر, اس کو بھی یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں ہدایہ سسٹرز پہ تو آپ کو مل جائے گا کہ سوشل ہیلتھ کیا ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے کہ لوگ انٹریکٹ نہیں کرتے سوشلی. اب جو موبائلوں کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تو ہے, لیکن جب فزیکل آپس میں جب گیدرنگز ہوتی ہیں تو کانفیڈنس نہیں ہوتا, لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے, اگلے کو سے سانس پھولی ہوئی, ہائی میں کیسے بات کروں, ہائی میں تو فیس نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں جو شخص
कामयाबी से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट होता है और वो डेवलप कर लेता है इंटीमेसी, अब बहुत ही प्यार मोहब्बत से लोगों को बात कन्वे कर लेता है, उनके साथ अपनायत शो करता है, उनके साथ लोग इंटरेक्ट होकर अपने मामले शेयर करते हैं और वो अब उनको अच्छे मशवरे देता है। इसका मतलब सोशली हेल्दी है, आप दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप टॉलरेट कर रहे हैं। सोशली हेल्दी होने में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो भी थोड़ी सी इसी सेशन में कंप्लीट होगी आपकी, और उसमें आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, इवन विद दोज हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। इख्तलाफ राय हर जगह होता है, आप हम इस्लामिक गैदरिंग्स में जाते हैं, उसमें लोग इख्तलाफ राय करते हैं। आप पॉलिटिक्स में देखें जी, वो इस पार्टी के साथ है, वो उस पार्टी के साथ है, जो इस पार्टी के साथ है वो कहता है जी हमारा लीडर ऐसा है, और अगला, और अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं घरों में सिर्फ अपनी पार्टी बाजी की वजह से कि मैं जी पार्टी को नहीं छोड़ना। तो आप देखें, अगले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी है आपने, और बहुत ही तरीके से सोशलाइज करते हुए आपने अपने कमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना और अगले का मौकफ भी सुनना। ये सोशली हेल्दी होना होता है कि आप इसमें सोशली हेल्दी हो। नेक्स्ट आप देखें स्पिरिचुअल, मेरी फेवरेट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है ना, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल भी रखें, ऑफ कोर्स ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दें और जी जो वो चले जाए रहबानियत इख्तियार करें, नहीं। ये होलिस्टिक अप्रोच है कि नहीं, हमने रूहानी तौर पे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपनी जिंदगी का जो मकसद है उस पर फोकस करना है, और सोशली भी हमने अपना ख्याल रखना है, मेंटली सही है जिसको साइकोलॉजिकली या इमोशनल भी कह सकते हैं, और फिजिकली भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सो स्पिरिचुअल प्रोवाइड्स मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और उसको किस तरह मीनिंग देती हैं। जब आप अल्लाह के करीब होते हैं, आप कुरान हदीस पढ़ते हैं, आपको ये समझ आती है कि ज़िंदगी किस कदर इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी, एक सेकेंड आप सब होल्ड कीजिए। जी, तो सोशल हेल्थ पे हम बात कर रहे थे कि सोशल हेल्थ क्या है। चले अब इसको हम एक एक करके लेके चलते हैं कि फिजिकल हेल्थ क्या है। फिजिकल हेल्थ में आप नेक्स्ट देखें कि फिजिकल हेल्थ में अपनी हाइजीन, जिसमें तहारत आ गई, डाइट यानी कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हम अपनी डाइट में पोर्शन डाइट क्या लेते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब आ गया। फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट में क्या लेना है, स्लीप, जल्दी सोना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। इसके अलावा एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमने किस तरह की कौन-कौन सी हेवी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, या हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, वॉक इसमें आ जाती है। आप छोटे-मोटे वर्कआउट्स इसमें आ जाते हैं। उसके लिए हमें किस-किस एरिया की ज़रूरत है जिसमें हमने अपने आपके वर्कआउट्स करने हैं। फिर धूप सेकना, सनलाइट, आप देखें कि अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है, उस पर फोकस करना। तो फिज़िकल हेल्थ में ये चीज़ें हम इंशाल्लाह मेजॉरिटी जो कवर कर सके आज हम कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइजीन। अब नेक्स्ट आप अगर देखें कि टाइप्स ऑफ हाइजीन में पर्सनल हाइजीन है, जिसमें आप देखें कि हमारी जिस्मानी तहारत, आप देखें जो लोग जिस्मानी तौर पर सफाई का ख्याल नहीं रखते वो बीमारियों का शिकार रहते हैं। अब नहाना नहीं, स्पेशली गर्मियों के दिन है, आप सोचें मैं देखती हूँ अक्सर स्कूल कॉलेजेस में बच्चे सर खुजाल रहे हैं, या घरों में भी कज़न्स वगैरह एक के सर में जी जुएँ हैं और घर सफाई का ख्याल नहीं रखा गया, तो वो जी स्प्रेड कर रहा है। इसी तरह स्मेल आ रही है, बॉडी का ख्याल ना रखना, फंगस हो जाना बॉडी पे, इवन के पाँव लोग खुश नहीं करते वज़ू के बाद, उसके बाद पाँव की उँगलियों के दरमियान पानी रह जाता है और फंगस हो जाती है। इस तरह होम एंड एवरीडे हाइजीन, जिसमें आप देखें घर की सफाई भी सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि इर्द गिर्द का माहौल, बाथरूम साफ हो, किचन साफ हो, कमरा साफ हो, उसमें गलाजत ना पड़ी हो, छिलके पड़े होते हैं फ्रूट्स के जिस आजकल, और उस पर कीड़े आ जाते हैं, वो बीमारियां फैलाने का जरिया बनते हैं। पानी कहीं खड़ा होता है, हम उसको तवज्जो नहीं देते, गलाजत पड़ जाती है, गली मोहल्लों में ये होता है। तो सिर्फ अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं, अपना भी ख्याल रखें, मुसलमान भाई का भी ख्याल रखें, और इर्द गिर्द में भी देखें किस कदर हाइजीन ज़रूरी है।
اس طرح میڈیکل ہائیجین میں اگر آپ دیکھیں کہ میڈیکلی آپ نے اپنا صحت کا خیال رکھنا، اپنی دوائیاں وقت پر لینا، اور پھر میڈیکلی اپنے آپ کو ریگولر چیک اپس کراتے رہنا، اس میں آپ نے صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا۔ پھر سلیپ ہائیجین کے سلیپ میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ہر لحاظ سے اپنی جو ہے سلیپ پیٹرن کو بھی چیک کریں گے، اور دوسرا جہاں آپ سوتے ہیں اپنے بیڈ کا خیال رکھتے ہیں اس میں بھی ہائیجین کو آپ دیکھیں گے۔ اب اسلام میں دیکھیں نیکسٹ کے جو صفائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے فزیکل کلینیلیس ان اسلام، کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اچھا، توبہ کا بھی بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہے پاک صاف رہنے سے، جتنا آپ گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں اور فزیکلی بھی پاک صاف رہتے ہیں، تو یہ دونوں جو ہے نا بونس بن کے آپ کو ایک ایکٹیو مسلمان بناتے ہیں، یعنی کہ اسپرچولی بھی آپ ڈیٹاکس کرتے ہیں اور فزیکلی بھی آپ بہت سی جراثیم سے پاک صاف رہتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کے بعد کی دعا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلینلینس ہے از اے ہاف آف فیتھ، کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم placed great emphasis on keeping the body, clothing, houses and streets clean, and is laid special stress on cleaning the teeth, hands and hair. And this can be provided by referring to the حدیث کون سی کہ جو ہے طہارت وہ نصف ایمان ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ طہارت ہم کس کس لحاظ سے اپنی رکھ سکتے ہیں، کہ اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں جسمانی طور پر، روحانی طور پر، تو آپ کی جو ہے ایکٹیو جو ہے وہ لائف رہے گی، پروڈکٹیو رہے گی، آپ بیماریوں کا کم شکار رہیں گے، آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی، آپ کے پاس سے اسمیل نہیں آئے گی، آپ بہت سی چیزوں میں بہت سے ایکٹیو رہ سکتے ہیں صرف آپ صفائی کا خیال رکھ کے۔ اچھا، کلیننیس از فرام فطرہ۔ نیکسٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ ختنہ کرنا، شرمگاہ کے بال مونڈنا، ٹھیک ہے، انڈر آرم اور انڈر جو ہمارے لیگس بال ہوتے ہیں ان کو وقت پر ہی تھوڑے بہت گروتھ ہو تو آپ کو کر دینے چاہیے، بجائے کہ آپ 40 دنوں کا ویٹ کریں، کیونکہ 40 دن کے بعد تو ویسے ہی مکروہ ہے، لیکن آپ 2 ویکس کے بعد دیکھیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو آپ ہٹا لیں، بالوں کو ریموو کریں۔ اسی طرح بغلوں کے بال آگے اس کو کھیڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں چھوٹی کرنا، یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں جس کو اپنانا چاہیے، یہ صفائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بالوں میں گندگی رہتی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ بیماریاں پھیلنے کا ذریعہ بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ناخن، ہم خواتین ہیں، آٹا گوندنا، ہمارے ناخن ہوں گے، بچوں کو نہلانا دھلانا، اس میں ہم ان کی صفائی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہی اس کو کہتے ہیں فیکو اولر ٹرانسمیشن ہوتی ہے، کہ وہی جو ہے نا جراثیم جو ہے نا وہ آٹے میں گوندتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں اور ہماری پیٹ کی بیماریاں اور بہت سی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایٹنگ اے ہیلدی بریک فاسٹ میں کیا کرنا ہے، تو اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہیلدی بریک فاسٹ میں ہمارے لیے کیا آتا ہے، کہ انرجائزنگ بریک فاسٹ کین ہیلپ یور باڈی مینٹین انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سے جو میں سنتی ہوں بہت سے نیوٹریشن اور ڈائٹیشین وہ ہمیشہ کہتے ہیں 9 بجے سے پہلے پہلے آپ کا کھانا ناشتہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ میں کہتی ہوں جو لوگ لیٹ سوتے ہیں وہ تو اٹھتے 11-12 بجے، ان کا تو ناشتہ کیا، ان کا تو لنچ ٹائم ہوتا ہے۔ ہماری باڈی پروگرام ہی ایسی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہم نے اپنے دن کو رات اور رات کو دن بنایا ہوا ہے، اسے لنچ ناشتے کی طرف جو ہے وہ لنچ کی طرف جا رہا ہے، لنچ جو ہے وہ ڈنر کی طرف جا رہا ہے، ہماری صحت خراب ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہیلدی بریک فاسٹ کی ٹائمنگ ہماری باڈی کے جو ہے نا وہ سورج کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ ہے، اس لیے اللہ نے رات کو سونے کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ جب ہم اگینسٹ جاتے ہیں نیچر تو ہماری خوراک، ہماری نیند، ہماری ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے اور ہمارا پورا سائیکل خراب ہوتا ہے، اس لیے ہارمونل امبیلنسز بھی آتے ہیں، اس لیے ہم بہت جلدی بیمار ہوتے ہیں۔ آلویز ایٹ بریک فاسٹ شارٹلی آفٹر گیٹنگ اپ، کھانا اٹھتے ساتھ، کیونکہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، اور ہیلدی بریک فاسٹ کریں جو کہ آپ کو انرجیٹک رکھے اور ریفریش رکھے۔ ایٹنگ اے ہیلدی بریک فاسٹ میں کیا چیز شامل ہے؟ چوز اے بریک فاسٹ دیٹ کنٹینز ہیلدی کاربوہائیڈریٹس اینڈ ہائی کوالٹی پروٹینز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کو آپ اپنے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اپنا باڈی جو میس انڈیکس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنی پورشن کی ڈائٹ ضرورت ہے، کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ ضرورت ہے، پروٹینز کی، لیکن یہ ہماری باڈی میں آپ ایک پورشن ڈائٹ لے کے آپ دیکھیں 5 اے ڈے جس کو کہتے ہیں، اگر آپ نیٹ پہ بھی ڈالیں 5 اے ڈے ڈائٹ پلان، تو اس میں آپ کو آ جائے گا کہ آپ نے 5 کون سی چیزیں روز لینی ہے، جس میں ڈیری پروڈکٹس ہیں، پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، تھوڑی اماؤنٹ میں فیٹس ہیں جو کہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم پروٹین کاربوہائیڈریٹ لینا اور ہر وقت فیٹی آئٹم ہی کھاتے رہیں تو پھر ہمارا فیٹی لیور ہوگا نا، اور ہم موٹے ہو جائیں گے، اور پھر بہت ہی جو ہے نا جلدی ہم بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے۔
اب اگزامپل کیا ہے اس میں کہ سلائس آف ہول ویٹ، وہ صحیح والی ہونی چاہیے، اس میں رنگ شنگ نہ ملا ہو، اچھی بیکری سے جس میں پتا ہو کہ یہاں پہ اچھی ہیلدی وائٹ بریڈ، براؤن بریڈ سے ویٹ، ہول ویٹ بریڈ بھی کہتے ہیں، وہ ملتی ہے، تو وہاں سے اپروچ کریں، وہ لیں وتھ 2 ہارڈ بوائل ایگز۔ یہ آپ کا بیسک ناشتہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم بور ہو جاتے ہیں ایک ہی طرح کے ناشتے کر کر کے، تو آپ اگر لے رہے ہیں، اگر آپ نے پراٹھا کسی دن لینا ہے تو وہ بھی آپ کا دیسی گھی میں ہو، لیکن بہت زیادہ گھی نہ ہو، اتنا ہو جتنا آپ کے لیے اچھا ہے ڈائجیشن کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ سالن لے سکتے ہیں، دہی لے سکتے ہیں، اس میں آپ سیریل لے سکتے ہیں جس میں آپ نٹس ڈال سکتے ہیں، یوگرٹ میں آپ اسمودی اور پیوری لے سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نیکسٹ، eating a healthy breakfast کہ as your body requires many servings of fruit and vegetables to function, try having a piece of fruit or a serving of veggie with your breakfast as well. فوڈس ود لو گلائسیمک انڈیکس، یعنی کہ کون سے فوڈ جن کی لو گلائسیمک انڈیکس ہے، جس کو اپنی باڈی میں لینا ہے، جس میں شوگرز جو ہے نا وہ سلولی ابزارب ہوتی ہیں۔ اکثر ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن کا ہائی گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جلدی ابزارب ہو جاتی ہیں اور ہمیں پھر انرجی سے نا لو فیل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہائے ابھی تو کھایا تھا، ہائے مجھے تو بہت، تو وہ والی ڈائٹ مت لیں جس کی ہائی گلائسیمک انڈیکس ہو، بلکہ آپ وہ والی ڈائٹ لیں جس میں شوگر جو ہے نا سلولی ابزارب ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس یہ جو چک پیز ہیں جو آپ کو فوٹو میں نظر آ رہی ہیں چیزیں، کیوی ہیں، کچھ فروٹس ہیں، ایووکاڈو ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو کہ سلولی جو ہے نا ہماری باڈی میں شوگر دیتی، جو کہ ہماری ہیلدی شوگر ہوتی ہے۔ may help you avoid the lag in energy that typically occurs after eating quickly absorbed sugar اور refined starches، جس طرح جو چینی ہے، سفید چینی ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بسکٹس کھاتے ہیں، یہ فوراً انسٹنٹ انرجی لینے کے لیے کھاتے ہیں، انسٹنٹ تو ہمیں مل جاتی ہے لیکن ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو وہ فروٹس یا خوراک کی چیزیں جو سلولی باڈی میں گلوکوز ہمیں دیتی رہتی ہیں، وہ ہماری باڈی پہ افیکٹ نہیں کرتی، اس کو ہمیں اپنی ڈائٹ میں لینا چاہیے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں، فوڈز ود لو گلائسیمک انڈیکس انکلوڈ ہول گرینس، ہائی فائبر ویج، یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ مجھے پتا چلے بھائی، آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو اگر آپ ہول گرینز، یہ جو گندم کا جو ہول ویٹ کا آٹا ہوتا ہے، چکی کا آٹا جسے آپ کہتے ہیں، اس میں ہائی فائبر جو ویجیٹیبلز ہیں، نٹس ہیں، ہیلدی آئل جس میں اولیو آئل ہے، ٹھیک ہے، اولیو آئل کو بہت زیادہ پکاتے نہیں ہیں، یعنی ہیٹ نہیں کرنا چاہیے، بس جیسے ہمس آپ نے بنایا اس کے اوپر ڈریزل کر لیں، یہ بہت اچھا لو گلائسیمک انڈیکس والے آپ کے پاس ڈش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہائی فائبر جس میں ویجیٹیبلز عموماً ہائی فائبر ہوتی ہیں، جس میں آپ آئرن والی ویجیٹیبل زیادہ لیں، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ہائی کاربوہائیڈریٹ فوڈ ہے ہائیسٹ، جن چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ ہائی ہوتی ہے ان کا ہمیشہ ایک رول یاد رکھ لیں، ان کی گلائسیمک انڈیکس بھی ہائی ہوتا ہے۔ تو پروٹینز اور فیٹ میں گلائسیمک انڈیکس ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، جیسے پروٹین اگر آپ نے لینی ہے تو بہت بھنی ہوئی یا بہت ہی فرائیڈ نہ ہو، جو بھی آپ میٹ لے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ گلائسیمک انڈیکس جو فیٹس ہیں اور پروٹینز ہیں اس کو اپنی باڈی میں شامل کریں، لیکن ہائی کاربوہائیڈریٹ ہائی فوڈز جو ہیں وہ آپ نے نہیں شامل کرنے۔ چلیں جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے پانی کا استعمال، اور آپ دیکھیں آج کل کس قدر گرمی ہے پڑ رہی ہے اور کس قدر پسینہ آتا ہے اور ہم ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرتے ہیں، ایکسٹرا پانی پئیں، 8 سے 10 گلاس پانی ہمارے ریکمینڈیڈ ہے جو ہمیں پینے چاہیے، لیکن آپ 10 سے 12 کا ٹارگیٹ رکھا تو آپ 8 پیئیں گے۔ اسٹیئنگ ہائیڈریٹڈ فٹیگ کین بی کاز بائی ڈی ہائیڈریشن، ہم جو تھکے تھکے فیل کرتے ہیں نا، پانی کی کمی کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید نیند پوری نہیں ہو، چلو تھوڑی دیر سو جاتی ہیں، نہیں، پانی کی کمی، کیونکہ اب جب آپ کی باڈی سے سویٹنگ ہوتی ہے تو نمکیات بھی نکلتی ہیں اور آپ کی باڈی میں الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے، تو آپ کو پانی پی کے بہت سی جو ہے نا سیلز کو ہائیڈریشن ہوتی ہے اور آپ ایکٹیو فیل کرتی ہیں۔ سو ٹو فیل مور ایکٹیو ڈیورنگ دا ڈے، بی شیور ٹو ڈرنک واٹر۔ ڈاکٹرز ریکمینڈ 8 گلاسز آف واٹر پر ڈے، لیکن آپ جیسا گرمیاں زیادہ ہیں تو آپ 10 گلاس کا ٹارگیٹ رکھا کریں۔ کئی لوگوں نے یہ عادت بنائی ہے کہ نماز کے ساتھ وہ نا 1 گلاس نماز سے پہلے اور 1 نماز کے بعد پیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس سے ہماری روٹین ہے کہ ہمارے بس 10 گلاس ہو جاتے ہیں۔ ٹرائی کیپنگ لارج واٹر بوٹل آن ہینڈ ایز اے ریمائنڈر ٹو اسٹے ہائیڈریٹڈ۔ کئی لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں گلاس میں بوٹلس پانی کے ساتھ، میں کہتی ہوں اتنا کیا پانی کی، لیکن وہ اپنے آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں، پھر اسکن ان کی فریش ہوتی ہے، وہ ایکٹیو فیل کرتے ہیں، وہ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ دس ول گیو یور باڈی وٹ اٹ نیڈس ٹو اسٹے انرجائزڈ آل آور، لیکن بہت زیادہ پانی بھی نہیں پینا، کہ لوگ کہتے ہیں میں 15-20 گلاس پی لیتی ہوں، وہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کڈنیز بہت اوور لوڈیڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ بیچ میں جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم اس کے لیے کیا کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ جو ہم جب ڈائٹ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں بھوک لگتی ہے بہت، تو جب آپ اسنیکس بیچ میں لیں، مڈ مارننگ اسنیک ہے، مڈ آفٹر نون اسنیکس ہیں،
ناشتے کے اور لنچ کے درمیان میں، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کیپ اسنیکس آن ہینڈ ٹو ہیو وین یو فیل ہنگری اور لو انرجی جب آپ کو فیل ہو، تو اس میں آپ کے پاس بہت اچھی اچھی آپشنز ہیں جس میں آپ نٹس لے سکتے ہیں. بلو بیریز بہت اچھی ہیں. آپ کے لیے جو چنے جو ہوتے ہیں نا بھنے ہوئے، جو جس کو کالے چنے کہتے ہیں، وہ آپ بہت اچھی ہوتی ہیں. آپ اس تھوڑی سی کشمش کے ساتھ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. میں اکثر اپنا لیکچر پریپیئر کروں تو مجھے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ساتھ منچ کروں، تو میں نے وہ آدھے کشمش اور آدھے بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے جار میں رکھا ہوتا ہے. وہ میں تھوڑا تھوڑا کھاتی رہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ انرجی لیول بھی رہتا ہے، اور وہ انجوائے کرتا ہے انسان جب اپنی پڑھائی کر رہا ہے. تو ہیلدی اسنیکنگ کین ہیلپ گیو یو انرجی بوسٹ جب ضروری ہو، وچ کین ہیلپ یو مینٹین ہائی انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے. اچھا، اس میں کیا کیا ہے؟ کھجوریں رکھیں اپنے پاس، اور آپ نہار میں بھی کھجوریں کھایا کریں. جو ناشتے میں چھوٹے سے پیسز اپنے سیریل میں ڈال دیے، یا اس کا شیک سا بنا لیا، یہ بہت اچھی چیز ہے کھجور. اس میں تقریباً ہر چیز موجود ہے کھجور میں جو ہمیں باڈی کو چاہیے ہوتی ہے. جیسے پہلے صحابہ جو تھے وہ کھجوروں پہ ہی بہت سے دن گزار لیتے تھے. کھجوریں اور زمزم ان کے پاس ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ساری نیوٹریشن ہے جو ہماری باڈی کو چاہیے. پھر فروٹس ویجیٹیبلس، فروٹ کاٹ کے رکھیں. کیوکمبر، آج کل تو اتنے مزے مزے کی فروٹس آئے ہوئے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اس میں بول بنا لیں، پورشن لیں. آپ یہ نہیں کہ بس ایک دن میں پیٹ بھر کے فروٹ چاٹ ہی پورا دن کھاؤں گی، نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پروٹین فیٹس بھی آپ نے لینے ہیں، ڈیری پروڈکٹس بھی آپ نے لینے ہیں. پھر مکس نٹس جو ہیں بہت اچھی آپشن ہے. میرے فیوریٹ نٹس سردیاں اور گرمیوں میں کہتی ہوں نٹس ضرور پاس رکھیں اور وہ اپنے ہیلدی اور ڈائٹ میں شامل کریں. اس طرح کریں. یو شوڈ اوائڈ اسنیکس ہائی ان شوگر، جیسے بسکٹ لوگ رکھتے ہیں، نہیں، وہ اچھی چیز نہیں ہے. لو جس طرح ویٹا بکس کے جو ہوتے ہیں ویٹ والے بسکٹ جس میں شوگر فری ہوتے ہیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھار، اس کو بھی بہت عادت. اس سے بہتر ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس اور نٹس. سو دیز ٹائپس آف اسنیکس آر ان لائکلی ٹو گیو یو این انرجی بوسٹ. اچھا، مینٹین اے سلیپ اسکیجول. اچھا، سلیپ پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ سلیپ کے لیے آپ بہت امپورٹنٹ میں بات کر لوں گی، اور میری یہ سب بہنوں سے یہ جو پی سی اوز کے پرابلم آ رہے ہیں، یہ جو انہیلدی لائف میں جو ہے نا فرٹیلٹی کے ایشوز آ رہے ہیں جی، کنسیو نہیں ہو رہا، بہت سی پرابلمز آ رہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ نیند کا پورا ہونا، ٹائم پہ سونا. Your body has a natural circadian rhythm that adapts to a regular sleep cycle. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم بنایا. اگر آپ ٹائم پہ سوتے ہیں، جیسے آج کل عشاء ہو جاتی ہے 9 سوا 9 کے درمیان، اور آپ کوشش کریں 7 ہی نبسن کی جو سنت ہے اس کو اپنا عشاء پڑھیں اور باتیں نہ کریں اور سو جائیں، تو آپ فجر سے پہلے بڑے آرام سے اٹھ سکتے ہیں، اور آپ بہت ہیلدی اپنی زندگی گزار سکتے. آپ کا پورا دن ایکٹیو رہے گا، ہیلدی رہے گا. کیونکہ ریسرچ ثابت کر رہی ہے کہ جو یہ رات کی سلیپ جو یہ 10 سے 2 کے درمیان ہوتی ہے، یہ 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کے برابر ہوتی ہے. یہ میں نے پرسنلی اس چیز کو فیل کیا، اور I'm sure آپ نے بھی کیا ہوگا. اور میں پورا دن گزار لیتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ کیسے دن گزر گیا، میں نے تو آج ریسٹ بھی نہیں کیا. تھوڑا سا کلیولہ لے لیا آپ نے 20 منٹس کا، 10 15 20 منٹ یا میکسیمم آدھے گھنٹے کا، اور وہ بھی کبھی اس کا بھی ٹائم نہ ملے، تو آپ دیکھیں کہ آپ پھر دوبارہ 9 بجے تک ایکٹیو کیسے رہ سکتے ہیں جب آپ ٹائم پہ سوتے ہیں. سمجھیں یہ آپ کے لیے ایک گولڈ ہے. اگر آپ اس کو ڈگ کر لیں اور اپنی صحت کو بنانا چاہتے ہیں، اس خزانے کو پا لیں. لیکن جی ہماری تو پارٹی اور ڈنر نہیں ختم ہوتے، پھر جی ہم نے اس کے گھر جانا ہے. اب رات کو پہلے میں نے اسلام آباد میں دیکھا تھا کہ شاپس بند ہو جاتی تھی. اب آپ F10 کہیں بھی چلے جائیں، 12 1 بجے سے کھلے میں لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. میں نے کہا ہے انہوں سونا کب ہے انہوں نے؟ آپ سوچیں کہ کس قدر لوگوں کی روٹین ہے. جب یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کھاتے ہیں، اور ہم اس طرح کرتے ہیں، تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک سسٹم، نیچرل سسٹم رکھا ہے، اس میں کس قدر بہتری ہے اگر ہم اس کو پراپرلی فالو کریں. نیکسٹ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسی سلیپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیپ کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے، کہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ نیچرل سسٹم پہ چل رہی ہے. ایون کہ آپ اپنی جب روٹین اپناتے ہیں، اپنی پوری کوشش تو کریں. جیسے میں نے بچوں کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کہ 9:30 بجے شٹ ڈاؤن، یعنی کہ 7:30 کے بعد ان کو گیجٹس نہیں ملیں گے 7:30 کے بعد. اور پھر کھانے کا ٹائم، اپنے آپس میں فیملی میں گپ شپ لگانے کا ٹائم، واک کرنی ہے، کچھ ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی کرنی ہے. لیکن 9:30 سے 10 کے درمیان آپ نے بیڈز میں گھس جانا ہے عشاء پڑھ کے. ٹھیک ہے، 10 جو ہے نا وہ میکسیمم ہے. لیکن کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نہیں 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 نہیں، ہائے 10 بجے تو مزہ ہی نہیں آتا، 10 بجے کے بعد تو مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر ہم کچھ نوڈل بناتے ہیں، پھر یہ کھاتے ہیں وہ. تو یہ تو پھر آپ کی سارا رات چلتا رہے گا نا. چھٹیاں ہیں نا بچوں کی، تو بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر لیٹ سوتے ہیں. اور پچھلے دن ہم لوگ سمر کیمپ میں تھے، تو کئی لوگوں نے کہا ہم سمر کیمپ نہیں جوائن کر سکتے کیونکہ ہمارے بچے لیٹ سوتے ہیں. ہمارے بچے لیٹ سوتے ہیں تو وہ لیٹ اٹھتے ہیں، تو وہ لیٹ اٹھتے ہیں تو ناشتے لیٹ ہوتے ہیں، ناشتے لیٹ ہوتے ہیں تو ہم کیسے 10 بجے صبح پہنچے سمر کیمپ میں، کہ ہمیں تو پھر 9 بجے اٹھنا پڑے گا صبح، کہ 10 بجے آنا ہے اگر. تو آپ سوچیں کہ اتنے لوگ اسٹرینتھ کم تھی صرف اس وجہ سے کہ ہم نہیں جلدی سو سکتے اور نہ ہی جلدی اٹھ سکتے ہو. اور بچوں نے نہیں آپ کو گائیڈ کرنا، آپ
نے بچوں کے ساتھ ایک ڈسپلن روٹین بنانی ہے اور اس پر فوکس کرنا ہے. ایون کہ ویکینڈس پہ بھی آپ یہ نہ کریں اچھا جیسے آج ویکینڈ ہے اور آپ کے ہائے نہیں اب تو میں نے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. آپ اپنے کام پہلے نپٹائیں, اپنا لیکچر یہ اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھیں اور خاموشی سے سوچیں اور اپنے دن کو پلان کریں کہ اچھا میں نے آج 9 بجے لینا تھا تو میں اس سے پہلے اپنے کام سمیٹ لوں. تو ویکینڈ پہ بھی اپنے اسکیجول کو خراب نہ کریں کیونکہ ہماری جو نیچرل باڈی کا کلاک ہے نا وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ ٹائم پہ سوئیں. تو اب جو ہے نا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, یہ بالکل صحیح بات ہے اور ہمارا اسلام ہی ہمیں اس چیز کی درس دیتا ہے. اور اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی امت مسلمہ کے لیے, اور ہم وہ صبح کی برکت تو ساری سو کے گزار دیتے ہیں نا کہ وہ سوئے ہوتے ہیں فجر, جو لوگ اٹھتے ہیں وہ فجر پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر پڑھتے ہیں کے بعد کوئی اذکار نہیں کیونکہ نیند اتنی آ رہی ہوتی ہے, وہ ساری برکت کا اشراق تھا جو اذکار کا ٹائم ہے وہ ضائع. اور پھر پورے دن میں کہتے ہیں وہ ہمارے نا پیسوں کے آج کل بڑے مشکل حالات ہیں, آج کل جی وہ جاب نہیں ہے, آج کل جی یہ پرابلم ہے, آج کل آپ نے وہ وقت جو رزق بٹ رہا تھا جو برکتیں سمیٹنے کا ٹائم تھا وہ تو آپ نے سارا ضائع کر دیا. تو آپ سوچیں کہ کس قدر ہم ٹائم پہ سو کر کس قدر جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب گولڈ ڈگر بن سکتے ہیں, کس قدر آپ جو ہے نا قیمتی چیزیں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں اگر آپ ٹائم پہ سوئیں. نمبر 1 جو میں آپ لوگوں کو ٹیک ہوم میسج آج کا سیشن کا دوں گی وہ یہی ہے کہ وقت پر سوئیں اور اپنے گھر میں بھی ماحول بنائیں ٹائم پہ, کیونکہ ہماری نمازیں ہمیں ایک پورے کلاک اراؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میں ایک ڈسپلن سکھاتی ہے. لیکن اگر ہم اس ڈسپلن کو نہ سمجھیں, وہ ہم کہیں اچھا چلو جی اٹھیں گے تو اٹھ کے جی سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے تو زہر کا ٹائم ہوگا, پھر تھوڑی دیر سو جائیں گے تو اثر, آپ پورے دن سوتے رہنا اور اگر آپ نے ساری رات جاگتے ہیں تو آپ وہ اس نیند کو پا ہی نہیں سکتے جو آپ پورا دن سو کے سستی کا ہی مظاہرہ کریں گے اور آپ کو سستی رہے گی جو کہ آپ رات کو سو کے ایکٹیو رہیں گے پورا دن. تو اس پر بہت زیادہ فوکس کریں. اچھا سن لائٹ, نیکسٹ دا پاور آف سن لائٹ میں ہم دیکھتے ہیں نیچرل لائٹ از اے اسٹرانگر فیکٹر وچ کنٹرولز آور سرکارڈیم ردم. اچھا اب یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کی عادت ڈالیں کیونکہ ہم چونکہ سوئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کرٹن بھی نہ ہٹائے کوئی, اور کیونکہ جو ہمارا میلیٹونن ہے جو ہمارا سلیپ ہارمون ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے, لیکن جب صبح ہوتی ہے روشنی پڑتی ہے تو وہ پھر سونے چلا جاتا ہے. سو میلیٹونن دا ہارمون وچ انڈیوسز سلیپ ول ڈیکریز ان رسپونڈ ٹو سن لائٹ. جیسے سن لائٹ پڑتی ہے تو وہ ڈیکریز ہوتا ہے اس لیے ہمیں نیند کم آتی ہے اور ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں کیپ گوئنگ رکھتا ہے. گیٹنگ سم سن لیٹ یور باڈی نو دیٹ اٹس ٹائم ٹو بی الرٹ, اینڈ اس لیے آپ سوچیں کہ جب کہتے ہیں نا کہ موبائل کو 3 گھنٹے پہلے سونے سے بند کر دیں, کیونکہ جو موبائل سے ریڈیشن ہوتی ہے نا وہ ہمارے میلیٹونن جو ہے نا ہارمون کو ریلیز کرنے سے روکتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ہارمون سلیپ ہارمون نہیں صحیح ہوتا اور ہمیں نیند نہیں آتی. اس لیے آپ کے بچوں کا یا آپ کا ٹائم اگر 10-11 بجے سونے کا ہے تو آپ نے 7 بجے کے بعد موبائل اسکرین, ٹی وی, لیپ ٹاپ, گیجٹس اس کو سائڈ پہ کر دیں, آف کر دیں. کوئی میسج ایسا ہوگا تو مین نمبر پہ کال آ جائے گی, لیکن اسکرین ٹائم آپ نے بند کر دینا ہے, اپنا وائی فائی آف کر دینا ہے. تو آپ سوچیں گے کہ آپ بہت بہت سی چیزوں میں بہتر ہو جائیں گے, آپ کی سلیپ بہتر ہوگی. میں نے آپ کو بتایا نا سلیپ اگر آپ کی بہتر ہے اور آپ اپنا فوڈ کا ہے تو آپ بہت ہی ایکٹیو فزیکلی ایکٹیو بن سکتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نیکسٹ ایکسرسائز, اور میں نے میجورٹی خواتین کو دیکھا ہے ایک تو دودھ نہیں پئیں گی, کیلشیم کی جو ہوتا ہے ہارمونز کے ساتھ جو آپ کی ہوتا ہے مینوپاز, اس میں آپ کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے ہڈیوں سے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور آپ ظاہر ہے آسٹیوپروسس کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے لیے ایکسرسائز, ایک تو دودھ پینا اور دوسرا ایکسرسائز. آپ کو پتہ ہے کہ 5,000 سے 6,000 اسٹیپس 5,006 اسٹیپس تو آپ کو مینٹین کرنا چاہیے ویٹ کے لیے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں تو اوور ویٹ ہوں, میں تو ویٹ لوز کرنا ہے, تو پھر آپ کو 10,000 اسٹیپ ڈیلی لینے چاہیے. اور اس کے لیے واک کا بہت اچھا رول ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ 40 منٹ واک کرتے ہیں ہفتے میں 3 دن تو آپ کا کافی حد تک وزن کم ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 40 منٹ تو ایک گو میں واک کرنا بڑا مشکل ہے, تو آپ میری طرح 20 منٹ واک کریں. میں نے 15 منٹ سے 20 منٹ کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اور یہ 6 ڈیز کے لیے اگر آپ 20 منٹ روز واک کرتے ہیں. میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ شام کو میں واک کے لیے نکلتی ہوں اور ایک طرف ہماری قریب مسجد ہے اور اس میں عورتوں کا بھی ہوتا ہے, تو میرے لیے وہ تلاوت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وضو کر کے نکلوں, تھوڑی سی واک کی, وہاں تک پہنچنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں, 7-8 منٹ تو لگتے ہیں, اور پھر واپسی کا بھی ٹائم. لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنی روٹین سیٹ کریں, جو بھی آپ کو ٹائم آپ کو لگتا ہے یہ نہیں میں نہیں جا سکتی, میرے لیے مشکل ہوتا ہے, تو آپ کوئی ایک ٹائم ضرور سیٹ کریں. کوئی ٹائم مینجمنٹ کا جو بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم اس چیز کا فکس کرنا ہے کہ 5 سے 5:30 میں نے واک کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اپنی روٹین اور وہ سیٹ کریں, تاکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا.
اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اپنی روٹین میں جو اور چیزیں آپ نے اپنانی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایوری اسٹیپ کاؤنٹس، انکریز واکنگ، اور آپ اگر کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بہت ہیلدی ایکسرسائزز آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایکسرسائز کو نا آپ کریں بہت جو مشکل والے ایکسرسائزز ہیں آپ اسٹارٹ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز سے کریں، اپنی جو ہے نا ٹوز کو اسٹریچ کریں، ٹوز پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، باڈی کو اسٹریچ کرنا شروع کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی جو ہے نا باڈی کے لحاظ سے ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں جم میں جاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہیلدی کچھ دنوں بعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میری بس ہوگی، میں نہیں کر سکتی، تو ایسی ہی اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے جو کہ بے شک تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، تو یہ صرف اذکار کے لیے نہیں ہے، یہ جنرلی بھی ایک رول ہے کہ آپ بیبی سٹیپس لیں اور آہستہ آہستہ وہ عمل کریں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نیکسٹ آپ دیکھیں اپنا پوسچر چیک کریں، اپنا پوسچر میں آپ دیکھیں کہ پوسچر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں 3 طرح کے بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جس میں جو پور پوسچر ہے، میں نے میجورٹی لوگوں کو ایسے دیکھا پیٹ نکال کے کھڑی ہوتی ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں آپ پریگننٹ ہیں کیونکہ آپ پیٹ نکال کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی تو اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اگر کبھی کوئی ایسا کوئی آپ کو کہہ دے، تو آپ سوچیں آپ بالکل اسٹریٹ پوسچر رکھیں جو بالکل درمیان میں بنا ہوا ہے، یعنی کہ نہ آپ کیا جو ہے نا کندھے جھکے ہوئے ہوں بہت زیادہ، نہ ہی پیٹ آپ کا باہر نکلا ہو، بلکہ بالکل اسٹینڈ، جس کو بیلنسڈ اپ رائٹ پوسچر کہتے ہیں۔ اور جو پور پوسچر ہوتا ہے نا، یہ آپ کا وزن چھوٹا، قد چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی پوسچر اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ کا لگ رہا ہوتا ہے چھوٹا وزن ہے، چھوٹا قد ہے، اور آپ نے فارورڈ ہیڈ کیا ہوتا ہے اور فلیٹ بیک کی ہوتی ہے، تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہ۔ بہت زیادہ جھکنا اس طرح سے ہے کہ کندھے بھی جھکا کے اور فارورڈ ہیڈ کیا ہوا ہے، نہ ہی پیٹ نکال کے، ابڈومینل مسلز اس سے آپ کی ویک ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ نے بالکل اپنا اسٹریٹ پوسچر رکھنا ہے۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے نیکسٹ اگر آپ سلائڈ دیکھیں تو پراپر پوسچر میں آپ دیکھیں کہ نیوٹرل پیلوک پوزیشن جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے جو پہلی سلائیڈ میں ہے۔ سیکنڈ میں ایکسیسو لو بیک جو ہے وہ آپ کی آرچ آپ کی خراب ہو رہی ہے، اور جب ہنچ بیک سی شیپ، میجورٹی کیا ہے موبائل پہ ہوتی ہے، سر جھکا ہوا، نیک کے مسلس خراب ہو رہی ہیں، اور جو ہے نا یہ مسل اسٹف ہو رہے ہیں، اور کمر بھی جھک کے سی کرو بنا ہوا ہے، اور بچوں میں یہ بہت چیز کامن ہے اور ہم سب، لیکن آپ اس کے لیے ایکسرسائزز کر کے اپنے پوسچر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ چلیں جی اب ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جتنی بھی یہ کور ہوگی ہم اس کو دیکھ لیں گے، اور پھر جتنا ہوا تو پھر ہم اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کل ہم مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ چل رہا ہے، اور وہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے جو کہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے کہ ہائی فلانا کیا کہے گا اور پھر میں کیا کروں گی، اس نے کہہ دیا تو ہو بس وہ قرآن کا حرف ہو گیا، اور جی عائشہ ایسی ہے تو ہو ساری رات میں اوور تھنکنگ کرتی رہی اور میں روتی رہی، اور میں ہائے مجھے کسی نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہاری کبڑ ایسی ہے تو تمہاری یہ ایسی ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نے اپنے مینٹل ہیلتھ کا خود خیال رکھنا ہے، اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کیوں میٹر کرتی ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہماری خیال رکھتی ہے اس میں کیوں ہمیں مینٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ہماری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ مینٹلی اسٹیبل رہنے کے لیے کیا چیزیں اپنائیں گے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا فزیکلی بھی ٹھیک رہیں گے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے کام بہت پروڈکٹیو رہیں گے۔ بلڈز ریزیلینس، آپ کے پاس سیٹ بیک یعنی کہ کوئی مشکل پریشانی میں اس کو کیسے فیس کرنا ہے اور اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے انٹیلیجنٹلی، اس کی آپ کی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹیبل ہوگی۔ آپ کی سیلف اسٹیم بہت اچھی ہوتی ہے جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے، اب ورنہ کسی نے کچھ کہہ دیا ادھر ہی بیٹھ کے ہمت ہار کے اور بس میں تو ایسی ہوں، اچھا چلو جی بس اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں، کسی نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے تو کانفیڈنس نہیں ہے تو تم تو کبھی بریانی بنا ہی نہیں سکتی، تمہیں تو کبھی آئے گی نہیں، اور یہ باتیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں میں تو بناؤں گی نہیں اب، اور ہم بالکل ہی اپنی نا ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری ڈیسیجن میکنگ بھی پور ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دیں، اس کا خیال رکھیں، تو یہ آپ کا کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ سے بنائے گی۔ تو آپ دیکھیں ڈپریشن کے مریض نمازیں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں بس اب میں ڈپریشن میں گولیاں کھا کے سوتے رہتے ہیں کہ میں فیس کرنا پڑے گا مجھے، ہے کہ اس نے ہارٹ بریک ہو گیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، خامن نے یہ بات کر دی، ہو ہے اب تو نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ان کو پھر لوگوں کے جانے کی فکر نہیں ہوتی، ان کے اندر اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے،
کیونکہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے، وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں تم تو ایسی ہو نا، تمہارا تو یہ ہے، تمہارا تو وہ ہے. تو انکریز پروڈکٹیوٹی، فوکس اینڈ ٹیم ورک، ہم اچھے پروڈکٹیو مسلمان بن سکتے ہیں، ہمارا فوکس بہت اچھا ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، ہم ٹیم میں کام کر سکتے ہیں، ہم اچھے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری مینٹل ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ سوچیں کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے، ہمارے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے، ہم ایمپتھائز نہیں کر سکیں گے، اگلے کے شوز میں جا کے اس کی فیلنگ کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے مسئلوں سے نہیں نکلیں گے تو ہم کسی کا مسئلہ کیا سنیں گے. تو ہم کتنی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں صرف یہ کہ ہم مینٹلی ہیلدی نہیں ہوتے. اچھا، مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بہت کامن ہے کہ لوگ آج کل اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پراپر سلیپ. آپ کی سلیپ کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جب آپ پراپر سلیپ نہیں لیتے اور اپنی آپ جو ہے نا بہت سی اور چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سٹریس بڑھاتا ہے اور آپ کہتے ہیں پہلے یہ کر لوں وہ کر لوں، اور پھر اتنے آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا سلیپ کیا، آپ کی مینٹل ہیلتھ پور ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ تدبر نہیں کرتے، اپنی اللہ تعالیٰ کی اس پہ غور نہیں کرتے، یعنی کہ اچھا میری ساتھ زندگی میں یہ ایسا ہو گیا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، کسی نے دعا کی تھی اچھا اب میرے بچے ہو جائیں، لیکن بچے نہیں، اس کے بار بار مس کیریج ہو رہے ہیں اور وہ روتی جا رہی ہے اور ڈپریس ہوتی جا رہی ہے. اب وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی ہے آپ ٹینشن لینا چھوڑیں گی تو آپ کے کنسیو ہوں گے اور بچے ہیلدی ہوں گے. آپ کی جو صحت اس لیے ڈاؤن ہو رہی ہے کہ آپ ہر وقت روتی رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، اور وہ اس چیز کو کوپ نہیں کر رہی. اور کوپ کرنے کا میرے نزدیک جو واحد حل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ لگائیں، دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، ایسی محفلوں میں جائیں، اللہ سے کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس میں بہتری ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہے تدبر کہ آپ انسان اپنی اللہ کی رضا میں راضی اور کہ کوئی بہتری ہوگی اس میں، کہ یہ نہیں ہو رہا، بجائے کہ ڈپریشن میں چلا جائے، گولیاں کھا کے اپنی زندگی تباہ کرتے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے جو سائنز ہیں کچھ، اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں کہ واٹ آر دا سائنس آف گڈ مینٹل ہیلتھ، جس میں آپ کے پاس آئے گا نیکسٹ سلائیڈ میں، آپ دیکھیں سائنس آف گڈ مینٹل ہیلتھ. نیکسٹ، فیلنگ بیلنس اینڈ ان کنٹرول آف ایموشن. اگر آپ ایموشنس کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ کہیں، کسی نے مجھے کہہ دیا کہ عائشہ تم تو بڑی بدتمیز ہو، فار ایگزامپل، میں کہوں تم ہوگی بدتمیز، تمہاری امی ہوگی بدتمیز، تم سارا جائے، اور میں نے اس کے ساتھ 6 باتیں اور لگا دی، اس کا مطلب آئی ایم ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ، میں نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیا. آج ہی میں کوئی لیکچر سن رہی تھی اور اس میں جو ہماری ٹیچر تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ جب آپ کا دل کسی سے خفا ہو نا، اس ٹائم آپ نے معاملہ نہیں حل کرنا، اس ٹائم آپ ناراض ہے نا اگلے سے، اس ٹائم آپ نے بیٹھ کے سولوشن نہیں نکالنا، اللہ کہے گا تو اسی ٹائم تو نکالنے کا فائدہ ہے نہیں، اس میں آپ ایسی چیزیں لے آئیں گے جو کہ پچھلی یا اگلی یا ایموشنز کو کنٹرول نہیں کریں، جس کا معاملہ اور خراب ہوگا. تو آپ بیلنسڈ فیلنگ رکھیں اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں. پھر پازیٹیو ریلیشن شپ، اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، ملنا ملانا، گفٹ لے کے جانا، تحفے تحائف دینا، اگلے کی بات کو سن لینا، برداشت کر لینا اور ہلکی سی اسمائل دے دینا. کیونکہ ساس نے کچھ کہہ دیا، ہاں بھئی عائشہ تم تو ایسی ہو، تو ہاں آ کے جی خامند آیا جی رات کو، اس کو تو سنایا تھا آپ کی امی مجھے یہ کہتی ہیں، اور بھئی کوئی یہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، وہ بیچارہ پریشان ہوگا اور زیادہ جو ہے نا چیزیں خراب ہوں گی. آپ نے کسی کی بات کو جو آپ کے اندر نہیں ہے اور اگر کسی نے آپ کو کہہ دی ہے تو اٹس اوکے، آپ اپنے اوپر کام کرتے رہیں اچھے طریقے سے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر، وہ نہیں رکھنے. آپ نے اپنے پازیٹیو ریلیشن شپ رکھنے، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے. اس طرح ابیلٹی ٹو انگیج ان اسپرچل پریکٹسز، اپنے آپ کو ایسی محفلوں میں لے کے جائیں جہاں میں آپ کی روحانی طور پر بہت آپ کو اپلفٹ فیل کریں، آپ کو بہت ریوائول ملے ایمان کا، آپ بہت اچھا فیل کریں. جس طرح کتنے صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو وہ اتنا اچھا ایمانی لیول ہوتا تھا، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم تو منافق میں آگے کہ ہمارا تو ایمانی لیول ویسا نہیں رہتا. تو آف کورس یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم ایسی محفلوں میں ہوتے ہیں، گیدرنگز میں ہوتے ہیں جہاں پہ قرآن کی، حدیث کی، کوئی عمل کی بات کی جائے تو ہمارا ایمانی لیول بہت اچھا ہوتا ہے. ہم گھر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، چیخو پکار، یہ وہ، ہمارا سارا درد جو ہے نا وہ کھڈے میں چلا جاتا ہے جب ہم اسی کو اپلائی نہیں کرنا سیکھتے. تو اس کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں کہ اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے، اور کیسے آہستہ آہستہ جو ہے نا نیگیٹو ریئیکشن نہیں دینا. یہ سیلف کنٹرول وقت کے ساتھ آتا ہے جب آپ آہستہ آہستہ اپنے مائنڈ کو سیلف ٹاک کے ذریعے بتاتے ہیں. اس طرح اگر آپ اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں اور چینجز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ ایموشنلی اور مینٹلی بہت ہیلدی ہیں. پھر انجوائنگ لٹل
تھنگز ان لائف، چھوٹی چھوٹی خوشیاں کو سیلیبریٹ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ نے کوئی اچھا ٹارگیٹ اچیو کیا، آپ اپنی ہیلتھ، آپ جب واک پہ گئے تھے تو آپ نے اپنے آپ کو الحمدللہ سجدے میں جا کے شکر ادا کریں کہ مجھے ایک اچھی فیلنگ آئی، میں واک پہ گئی، ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں ایکسرسائز سے اور واک سے. اور وہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے آپ کو ریوارڈ کریں. اور پھر اپنی زندگی کا مقصد نہ بھولیں. اگر ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی آزمائش آ گئی تو اٹس اوکے، اٹس پارٹ آف لائف، میری تو تقدیر میں تھی یہ چیز، تو میں کیا رونا دھونا ڈال کے اپنے آپ کو خودکشی کر لوں اور مر جاؤں اور بس زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ بہتری تھی اس میں اللہ کی، میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب مجھے آگے بھی اپنی زندگی میں اس کو سوار نہیں کرنا، بس اس کو لیٹ گو کر کے موو فارورڈ کرنا ہے. اور اپنے رب سے، کیونکہ اللہ تو حی القیوم ہے نا، وہ تو ہمیشہ رہے گا، اس کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بھی پلٹ کے ان کو تکلیفیں دوں. نہیں، یہ تو نہیں ہم نے سیکھا. قرآن میں آپ دیکھیں حضرت یوسف کی سٹوری میں ان کے بھائیوں نے کیا کیا، لیکن انہوں نے پلٹ کے یہ تو نہیں کیا کہ ان کو جیل میں بند کر دو، ان کو جو ہے نا پھانسی دے دو. انہوں نے میرے ساتھ کیا، حالانکہ وہ پاور میں تھے، اتھارٹی میں تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے. ان کو غلہ نہ دیتے، کہتے جاؤ تم لوگ، پتہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا. نہیں. تو آپ دیکھیں اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. صبر کرنا بھی عبادت ہے، کسی ناگوار بات پہ چشم پوشی بھی عبادت ہے، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ فیملی میں ٹائز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ساس نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اگنور کرو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں. اگر وہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو اپنانے کی کوشش کرو، کوئی بات نہیں. اپنا ہماری مائیں بھی تو کہتی ہیں نا، تو کیا ہو گیا خامن نے کہہ دیا، کیا ہو گیا ماں ساس نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے میرے لیے فائدہ ہو جب میں اس پہ عمل کروں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں نا، جو میں نے آپ سب 5-6 چیزیں پڑھی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ مینٹلی ایک اسٹرانگ اور ہیلدی، آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھا ہوا مینٹلی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہم میں سے شاید ہوں کہ ہماری پور مینٹل ہیلتھ کے کیا سائن ہیں. اگر آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوگی، یہ کیا کیا ہو، گلاس ٹوٹ گیا ہو، یہ تو میرا وہ تھا، نماز میں بھی وہی خیال آ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال ہے پیسے کہاں سے آئیں گے، اب یہ کیا کروں گی، اب یہ کیا بنے گا. توکل ہے نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں، دعائیں آپ نے کوئی مانگی نہیں ہے، استغفار آپ نے کیا نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی بات میں آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. ہر وقت آپ جو ہے نا ایسی وجوہات جو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور اس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، اور آپ ہر وقت ناخوش ہیں. یہ مل گیا، کوئی آپ کو خوشی نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں. لکھا کریں، خوش شکر گزاری کے لیے نا ایک جرنل بنائیں، کوئی 3 چیزیں لکھیں جس کے لیے آج میں کسی وجہ سے گرمی میں آئی تو کچھ کپڑے استری کرنے تھے، اس کے بعد میں نے دیکھا میری پوری قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی اور مجھے ضروری کام تھا. اور اس کے بعد میں جب اے سی میں آ کے بیٹھی تو میں نے اتنا شکر ادا کیا، کیونکہ میں اریٹیبل ہو گئی تھی بہت زیادہ، سمجھے میں نے نا برن آؤٹ ہو گیا تھا ایک طرح سے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے دل کہتا کوئی میرے سامنے ہے اس کو 1-2 لگا دوں گی. لیکن میں نے جب آ کے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا. یہ پنکھا اور بجلی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہی میں آتی اور اب میرے پاس نہ پنکھا ہوتا، نہ کوئی اے سی، نہ کچھ بھی نہ ہوتا، تو میں کس قدر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کر جاتی غصے میں آ کے، کیونکہ میں بہت اریٹیٹڈ ہو گئی تھی. اور پھر مجھے تھوڑا ٹائم لگا سیٹل ہونے میں. پھر میں نے سوچا کہ کس قدر نعمتیں ہمارے پاس ہیں. سونے کو ہمارے پاس بستر ہے، باتھ روم کے لیے ہمیں، وہ پہلے زمانے میں لوگ کھیتوں میں جاتے تھے، اکثر میری ساس اور میرے ابو بھی سناتے ہیں کہ پہلے میں بیٹا باتھ روم نہیں ہوتے تھے، وہ ہم 2-3 عورتیں جاتی تھیں اور وہ کھیتوں میں جا کے ہم لوگ قضائے حاجت کرتے تھے. تو میں بڑی حیران ہوئی، جیسے حضرت عائشہ کا وہ جو واقعہ افک آتا ہے، تو وہ بھی اپنے اس سے اتری تھی اور گئی تھی قضائے حاجت کے لیے. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں کتنی آسانی اللہ نے دی ہے، کہ ہم اس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں. ہم ادھر سے بیڈ سے اٹھتے ہیں، ادھر باتھ روم جاتے ہیں، ادھر سے ہم نماز، لیکن پھر بھی ہم نماز کے لیے وضو نہیں کرتے. ہائے کون اٹھے اور وضو کرے. تو آپ سوچیں کہ ہر اس نعمت پہ شکر ادا کیا کہ آج میں نے کچھ تسبیح کر لی، قرآن پڑھ لیا، کوئی اچھی بات سیکھ لی، ابھی ایک لیکچر لے لیا، الحمدللہ. اب عمل کی طرف آنا ہے، استغفار کی طرف آنا ہے، اپنے اندر پروڈکٹیوٹی کی طرف آنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ لوز ٹیمپر اگر ہو رہے ہیں، اکثر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اس طرح نیند نہیں مجھے آتی، اس طرح میری جو ہے نا موڈس بہت اوپر نیچے ہیں. پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ جب ہم ڈو یو کنٹینیولی ڈس لائک ٹو بی ود پیپل، لوگوں کے ساتھ ہیں تو غصہ آ رہا ہے، اس نے کیا کیا، یہ کیا کھا گیا، وہ لے لیا، اس نے کیا میں توڑ دیا، جٹھانی کے بچے نے یہ کر دیا، دیورانی کے بچے نے، آنے دو ذرا اس کو. میں دیکھیں اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں، بچوں کی لڑائیاں جو ہے نا بہت بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں اور آپس میں بدمزگیاں پھیلتی ہیں. ادھر ہی سیٹل کریں بچوں کو، بجائے کہ وہ خامدوں تک اور وہ خامد بھائی آپس میں لڑیں. نہیں، آپس میں پیار سے بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی ہم اس کو اب پیار سے اسمائل سے بیٹے اب ہم شیئر کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. خود بیٹھیں، خود توجہ دیں، بجائے کہ وہ اس پر ڈال دے کہ جانی کا بچہ جس نے میرے بچے کو مارا تھا، اس نے جو اس کی پینسل توڑ دی تھی، اس کی آنکھ میں انگلی ماری تھی، اس کو یہ نہیں. مسئلے کو خود پہلے حل کرنے کی کوشش کیا
کریں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اندر ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کی طرف نہیں آتے اور ہم لوگوں پہ بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ if you are upset, if the routine of your life is disturbed، کہ ہائی میری تو میں تو سونے جانے کوئی روٹین ہی نہیں ہے، کورونا میں ہمارے ساتھ ہوا تھا ایسے، کوئی روٹین ہی نہیں تھی، بچے ہیں وہی آن لائن کلاس سے ادھر ہی کھایا ادھر ہی بیٹھے، وہ بہت ہی عجیب سی سچویشن تھی۔ میں کہتی تھی کہ اللہ کب یہ ٹائم ختم ہوگا کہ ہم نارمل زندگی کی طرف آئیں گے، اور الحمدللہ تو اس نعمت پہ شکر ادا کریں۔ لیکن دیکھیں کہ مینٹلی آپ اگر ڈسٹرب ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، پھر کچھ چیزیں آپ نے سر پہ سوار کی ہوئی ہیں اور اصل چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، یو آر افریڈ وداؤٹ ریئل کاز، اور بلا وجہ پریشان ہو جا رہے ہیں، فیئر آف ان نون ہے، ایسے ہی خوف زدہ ہو رہے ہیں اور بیٹھے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں جس کی وجہ ہے کوئی نہیں، تو پھر تو آپ کے اس کا مطلب مینٹلی آپ بہت ہی ویک ہیں۔ سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں اور ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جو آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں اگر آپ کی باڈی میں جو ہے ہر وقت دردیں رہتی ہیں، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی باڈی امیونٹی کم ہے، آپ اسٹریس میں بہت زیادہ رہتے ہیں، آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہیں اور آپ بہت زیادہ چیلنجز کا شکار ہیں۔ واٹ آر دا کامن جو ہے نا ہیلتھ چیلنجز جو ہمارے باڈی میں نظر آتے ہیں، وہ ہیں جی اسٹریس اور برن آؤٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ابھی کے سروے میں آیا ہے کہ نمبر 1 جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے نا وہ کارڈیک اریسٹ ہے، جو اسٹریس کی وجہ سے عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں ہو رہا ہے۔ اس کی طرف فوکس کریں، کیوں ہم نے اتنے اسٹریس بڑھا لیے ہیں۔ آج ہی میں کسی سے بات کری تو مجھے کہا کہ اس طرح میری نانی بیمار تھی تو میں ان کا فل ٹائم خیال رکھتی تھی، دن رات ثواب کمانے کے چکروں میں۔ کسی نے مجھے کہا کہ تھوڑا سانس بھی لو، کوئی ہیلپ لو، باہر بھی جاؤ، اپنا حلیہ دیکھو، تمہارا خامند ہے، بچے ہیں، تم کیا کر رہی ہو؟ پھر اس نے مجھے ہیلپ آفر کی تو پھر مجھے اس نے سکھایا تو میں نے ہیلپ لے لی۔ میں کہتی نہیں میں نہیں کرنی ہے سارے کام، اس طرح صفائی کرنی میں نہیں کرنی ہے، میرے سے اچھی تو کوئی نہیں کر سکتا، کھانا بنانا تو میں ہی بناؤں گی۔ آپ کو ہیلپ مل رہی ہے تو پلیز اللہ کا واسطے کہ وہ ہیلپ لے لیا کریں، اپنے آپ کو برن آؤٹ مت کیا کریں، کام ڈیلیگیٹ کر دیا کریں، اپنے لیے آسانی پیدا کریں، ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں، اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھیں، انزائٹی کو مینیج کرنا سیکھیں۔ اسی طرح جو کامن ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں، نیکسٹ اس میں دیکھیں آپ کے پاس ڈپریشن ہے، اسٹریس برن آؤٹ ہے، انزائٹی اور پینک ڈس آرڈرز ہیں، سلیپ ڈسٹربنسز ہے، کانفیڈنس ایشو ہے، لو سیلف اسٹیم ہے، تو اس پر ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سائنز آف اسٹریس ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اسی پہ رہیں گے اور ہم اسٹریس مینجمنٹ کو لے کے نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ سائنز آف اسٹریس کیا ہے۔ اب میں کہوں مجھے تو کوئی اسٹریس نہیں ہے، اکثر میں لوگوں کو دیکھا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا اکثر سر میں درد رہتا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہاں رہتا ہے۔ اچھا آپ کا پیٹ بھی اکثر اپسیٹ رہتا ہے؟ جی رہتا ہے۔ آپ نیند صحیح نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ آپ انزائٹی کا شکار، ہر وقت ایک بے چینی اور اریٹیبلٹی رہتی ہے؟ کہتی ہاں بالکل رہتی ہے۔ تو پھر آپ تو اسٹریس کا شکار ہے نا۔ آپ کو اسٹریس اور کیا لگتا ہے کہ اسٹریس پھر وہ کیا بلایا بھائی؟ یہی چیزیں سارے سمٹمز ہیں اسٹریس کے۔ پھر آپ کی انرجی موٹیویشن کے لیے نہیں ہے، آپ نا امید ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں نو سوری، ایک مس کیریج ہوا، دوسرا تیسرا، اب نہیں ہونا، اب تو یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے پور کنسنٹریشن ہے اور آپ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں اور کھانا کھاتے نہیں ہیں اور بہت سی چیزوں میں آپ کا نا لائف اسٹائل بہت خراب ہے اور آپ اس کو اوپر کوشش نہیں کر اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کا مطلب آپ آلریڈی برن آؤٹ اور اسٹریسڈ ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ بہت سی چیزوں میں نا بہت سی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سائنز ہے اسٹریس کے، اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں، اگر وہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، آپ بیمار بہت جلدی ہو جاتے ہیں، آپ باتیں بھول جاتے ہیں، کانسٹنٹ ایرر آف ججمنٹ کرتے ہیں، ڈیسیجنز نہیں بنا سکتے، ہر وقت سیڈ ہیں اور کوئی سی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس نے کوئی بات کر دی اس کو سنا دی، اس کو پوری بات سنی نہیں اور ہر وقت آگے سے سنا دی، سو نہیں سکتے، اور بہت سی چیزوں میں آپ جو ہے نا آپ نے یہ جو ہے نا سگریٹ اور الکوہول اور اس طرح کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے بچائے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں۔ دیکھیں اس کے ایفیکٹس بھی بہت نقصان دہ ہیں نا۔ اگر آپ یہ چیزوں کا استعمال شروع کیا اسٹریس کی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اسٹریس ہے تو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم کچھ ویز دیکھ لیتے ہیں اسٹریس کے، اور ہم اسٹریس مینجمنٹ سے ہی ہم نیکسٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نیکسٹ سیشن میں، کیونکہ ابھی ہماری اور بھی سوشل ہیلتھ اور باقی ہیلتھ بھی رہتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ اسپریچول ہیلتھ اور چیزوں کو کور کریں گے۔ اسٹریس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، پھر اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ 20 ویز ہیں جو کہ اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے، تھوڑے سے میں اس لیے بتاؤں گی تاکہ یہ پورا ہفتہ ہے ہمارے پاس، اس پہ ہم تھوڑا سا کام کریں کہ ہم نے اسٹریس کو کیسے۔ سب سے پہلے تھنک پازیٹیو، ہوگی نا کوئی چیز
تو کہ یہ قدر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. ایک پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، ایک ٹاسک مل گئی، میں نہیں کر پا رہی ہوں، میں اسٹریس میں، ہائے ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا کیسے کروں گی، کیا ہوگا، ہائے ہائے پینک ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، انزائٹی ہو رہی ہے. نہیں، سب سے پہلے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا اور کچھ نہیں ہو جاتا. پھر بھی خیر کے پہلو نکالیں، اور پھر اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی کمپنی جوائن کی، جیسے سیلف جو تھے نا صالحین کی جو صحبت ہے وہ انسان کو نا پازیٹیو رکھتی ہے، اچھی صحبت نیکی کی طرف لے کے آتی ہے، آخرت کی سوچ دلاتی ہے، دنیا کی جو ہے نا رغبت وہ دور کرتی ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور ایسے لوگوں کی موجودگی کا ساتھ رکھیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اچھی مشورے دیتے ہیں. Avoid the trap of demanding too much of yourself. Get help if task are stress ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم ہر وقت اویلیبل ہیں. وہ کہتا ہے یہ کر دو، اچھا جی، ناراض ہو جائے گا، ہائے میں نو نہیں کہہ سکتی، پتہ ہے نا ساس کہے گی، ہائے دیکھو نا میں نے عائشہ کوئی کام کہا تھا اور مجھے باتیں سننی پڑیں گی، اس لیے کر دیتی ہوں کام. کوئی بات نہیں، ایک بات سننے کی وجہ سے آپ بہت سا اپنا سٹریس بچا سکتے ہیں. تو اٹس اوکے، آپ کی امی جی ابھی نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو پھر کسی ٹائم کر دوں گی. ہم نے اسی وقت کرنا ہے جب میں 6 کام اور پڑے ہیں، تو پھر تو آپ سٹریس آؤٹ ہوں گے نا. تو آپ اپنے آپ کو ڈیمانڈنگ نہ رکھیں، آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آپ پیار سے کہہ دیں کہ ابھی نہیں کر سکتی، بعد میں کر لوں گی، یہ کام اس کو دے دیتی ہوں، وہ کر دیتا ہے. ایکسیپٹ دیٹ یو کی ناٹ کنٹرول ایوری سچویشن. آپ ایک سرکل بنائیں اور اس میں لکھیں سرکل آف کنٹرول، اور اس کے باہر لکھیں سرکل آف نو کنٹرول. جو چیز میرے کنٹرول میں ہے، جیسے بچوں کی روٹین بنانا میرے کنٹرول میں ہے، بچوں کو اچھی باتیں بتانا، قرآن کی نماز کا. لیکن اگر وہ آگے سے کوئی ایسی چیز نہیں کرے تو اور اس کو میں ریپیٹڈلی تو پھر میرے اختیار میں کئی چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے میں نے دعا کرنی ہے، صدقہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی بھی جو ہے نا اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں کتنے ہی نسلوں کے بعد، کتنے ہزار سالوں کے بعد پوری ہوئی. اب دیکھیں مکہ میں جو برکتیں ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جو اولاد ہے، جو نسل ہے جو کہ تزکیہ کرے، اور سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی، بیبی سٹیپ لینے پڑتے ہیں، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، بچوں کے لیے رونا پڑتا ہے، مشکلات کے لیے اللہ سے صبر مانگنا پڑتا ہے. At the start of each day, write down your list of things to do, then set reasonable priorities. اور آپ دیکھیں نا جو سکسیزفل 7 ہیبٹس ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دن کو اسکیجول کریں، فرسٹ تھنگس فرسٹ رکھیں، جو پرائرٹائز کریں. یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی اصول ہے کہ پہلے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں رکھیں، ارجنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو لگتی ہیں، اور پھر اس کے مطابق باقی چیزیں رکھیں. ڈیوائڈ بگ ٹاسک انٹو اسمال مور مینیجیبل ونس. آج ہم اتنے ہی رکھیں گے، 5 ہم نے صرف اسٹریس کی چیزیں، اور ایک میں ڈیپ بریدنگ بھی ہے. اور آپ سے بھی میں کہوں گی کہ اسٹریس مینجمنٹ کے طریقے خود بھی سرچ کریں. ٹھیک ہے، صرف ایک لیکچر سن لینا اور میرے اسٹریس ٹھیک ہو جائے گا نہیں، خود بھی ریسرچ کریں اور اس کو اپلائی بھی کریں. چلیں جی، آج ہم ادھر تک ہی رکھتے ہیں. ہمارا سیکنڈ ہاف نیکسٹ ویک ہوگا جس میں ہم بہت سے اور ہیلتھ کے ایشوز بھی ڈسکس کریں گے. اگر ابھی آپ کا کوئی سوال ہے اور آپ کوئی پوچھنا چاہیں جو ابھی تک ہم نے ٹاپک کور کیا ہے، تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی، آپ ہی دودھ کس ٹائم پینا ہے؟ جس ٹائم مرضی پیو، پیو صحیح. ٹھیک ہے، سونے سے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا نیم گرم کر کے تھوڑی سی ہلدی ڈال دیا کریں، وہ نا ہارمونس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور آپ کی اسٹیبلٹی کے لیے تھوڑا سا اولیو آئل اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو سونے سے پہلے میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے دودھ نیم گرم. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تو صبح اٹھ کے تھوڑا ٹھنڈا دودھ پیا کریں، اس سے نا تذابیت کم ہوتی ہے. جی، کوشچنس کے لیے آپ ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں اور آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں کوشچنس، ٹوٹلی اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے کوشچن نہیں ہیں اور آپ اگلے ٹاپک کے بات کرتے ہیں تو پھر ہم ابھی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو یہ ہولسٹک اپروچ ہے ایک ہیلدی مومن بننے کے لیے، ایک اسٹرانگ بلیور بننے کے لیے، جس کا ہم نے فرسٹ ہاف کیا، جس میں اب اسٹریس مینجمنٹ کو ہم لے کے چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا علم اور عمل میں برکت عطا کرے اور ہمیں قوی مومن بنائے. جی، ایک کوشچن آیا کہ آپ بھی آج کل تو گرمی اور ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھنڈا بھی پی سکتے. بہت ٹھنڈا یا بہت گرم چیز نقصان دہ ہے معدے کے لیے، یہ یاد رکھیں. تو جس ٹائم آپ کا دل کر، آپ صبح ناشتے میں آپ جو لے رہے ہیں اور آپ کا دل نہیں کر رہا چائے پینے، گرمی ہے، تو آپ دودھ پی سکتے ہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے، چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، باجی نشہد یہ ان دو لا الہ الا انت، لوگوں نے نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا کوشچن تھا، میرا نام سمینا نور ہے میم، میں یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمارے ٹاسک اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مینس صبح 8 بجے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ہم گھر ہی مینس
مغرب کے بعد ہی پہنچتے ہیں، آ، اور یہ سارا سامان ہم نے سمینہ، یونیورسٹی میں میرا خیال ہے کہ باجی کو نا آواز نہیں آ رہی، تو ان کا لیفٹ ہو گیا، تو آپ یہ کوسچنز رکھ لیں، انشاءاللہ اگلی بار ہم پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ میم یہ نیکسٹ سیشن کب ہوگا؟ نیکسٹ سیٹرڈے 9 بجے. اوکے میم. چل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.